आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यूटीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इल्मुल आखिरुज़्ज़मा के हवाले से रोज़ कोई नई ख़बर हमारे सामने आ रही है, जिससे ये महसूस होता है कि हम अय्याम मादूदात यानी गिनती के उन चंद अय्याम में दाखिल हो चुके हैं जहाँ हमें रोज़ एक नई ख़बर सुनने को मिलती है। तेज़ी से बदलते हुए आलमी हालात अब हमें महसूस करवा रहे हैं कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का दौर इंतहाई करीब आता जा रहा है। तालिबान के हवाले से कल एक बहुत ही अहम ख़बर शाया हुई, जिसमें ये बात कही गई कि पेंटागन ने अमेरिका के करीबन 2,500 सिपाहियों को सिर्फ़ अब अफ़गानिस्तान में इजाज़त दी है कि वो रह सकते हैं, और बाकी तमाम अपने सिपाहियों को वहाँ से निकाल लिया है। और इससे ये महसूस होता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोमियों के साथ सुलह के मुआहदे की बात कही थी, वो अब पेशन गोई पूरी होती हुई नज़र आती है। आइए इस मौजू पर बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि कतर पीस एग्रीमेंट को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के साथ जो ताल्लुक़ है उसको कैसे जोड़ा जा सकता है। ख़बर ये आई कि अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि 15 जनवरी तक अब उसके सिर्फ़ और सिर्फ 2,500 सिपाही अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं और बाकी तमाम के तमाम सिपाहियों को निकाल लिया गया है। यहाँ ये बात याद रहे कि 9/11 के वाक़यात के बाद जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया था तो करीबन अपने 1.5 से 2 लाख फ़ौजी यहाँ पर बुलाए थे। इसके साथ साथ नेटो के सिपाहियों की भी मदद उसको हासिल थी। एक बड़े पैमाने पर यहाँ पर जंग लड़ी गई और करीबन 20 साल की जंग के बाद अब लग रहा है कि तालिबान पूरी तरीके से फ़तह याब हो चुके हैं। इससे मैं ये बात हमें कहने में हक़ बजानिब होंगे कि तालिबान बहुत बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जहां उन्होंने पूरी तरीके से अमेरिका को शिकस्त देकर बिलाखिर उसे उस अमन मुआहदे पर मजबूर कर दिया जो वो एक ज़माने में कई अरसे तक इनकार करता रहा, और इस सिलसिले में उसको दीगर दूसरी क़ुव्वतों मसलन पाकिस्तान के लोगों की भी हिमायत हासिल रही थी, जिसमें उसने पूरी तरीके से कोशिश की थी कि तालिबान की क़ुव्वत को शिकस्त दे दी जाए। मगर अल्हम्दुलिल्लाह तालिबान ने ये साबित किया कि वो रस्त व ज़राए की कमी के बावजूद इस बड़े मार्के में पूरी तरीके से फ़तह याब होने के काबिल हैं। बहरहाल हम इस तरफ आते हैं। अफ़गान पीस एग्रीमेंट के मुतालिक आपको बताते चलें कि सन 2020 के फरवरी में मुआहदे में ये बात कही गई थी कि तालिबान अल-कायदा और दीगर दूसरी क़ुव्वतों की मदद नहीं करेंगे। साथ ही साथ अमेरिका ने अपने आप को इस बात का पाबंद बनाया था कि वो आहिस्ता आहिस्ता तमाम फ़ौजों को वहाँ से निकाल लेगा। इसके साथ साथ इस बात की भी ज़मानत दी गई थी कि नेटो के सिपाही वहाँ पर मौजूद नहीं होंगे। इस पर मुआहदे पर अमेरिका की तरफ से उनके खुसूसी नुमाइंदे ज़ल्म खलीलज़ाद और तालिबान की तरफ से अब्दुल गनी बिरादर, जो एक बहुत ही अजीम रहनुमा के तौर पर सामने आए हैं, उन्होंने दस्तखत किए थे। मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर के मुतालिक आपको बताते चलें कि एक ज़माने में इनको गिरफ़्तार करके रखा गया था और जेल में अज़ियतें दी गई थीं, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला ने खुदा के इस बंदे को एक बहुत ही बड़ा फ़तह से हमकिनार किया और बिलाखिर अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया। यहाँ हम आपको बताते चलें कि इस वक्त अमेरिका के हालात इंतहाई ख़राब नज़र आते हैं, जहाँ कैपिटल हिल के फसादात के बाद लग ये रहा है कि हालात इंतहाई तेज़ी से बिगड़ रहे हैं। यहाँ आपको ये बात बताते चलें कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में ये बात कही गई है कि रोमी इस सुलह के अमन मुआहदे की ख़िलाफ़ वर्जी करेंगे। आइए हम पढ़ते हैं उन अहादीस को और देखते हैं कि उनमें क्या लिखा है। पहले हम पढ़ेंगे सुनन अबू दाऊद की वो हदीस जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है, उसको पढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखते हैं। फिर आपको कोशिश करेंगे कि इस पर तबसरा पेश करें। हदीस नंबर 4292 है, सुनन अबू दाऊद की आखिरी जिल्द। आइए पढ़ते हैं। हसन बिन अतिया कहते हैं कि मखूल और इब्ने अबू ज़करिया खालिद बिन मुआदान की तरफ रवाना हुए और मैं भी इनके साथ चल दिया। तो खालिद ने जुबैर बिन नफ़ेर से एक हदीस रिवायत की जो हुदना मुसालहत के मुतालिक थी। इस लफ्ज़ की बड़ी अहमियत है। आइए हम ज़रा थोड़ा सा देखते हैं और कोशिश करते हैं कि इसकी वजाहत कर सकें। जहाँ पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लफ्ज़ को बयान किया था, अल हुदना
الہدنتی کے متعلق یعنی مصالحت کے متعلق، جو اس کا خاص اگر ہم اردو میں ترجمہ کریں تو اس سے مراد ایک بڑی جنگ کے بعد ہونے والی مصالحت کو کہتے ہیں، ایک سیز فائر کو کہتے ہیں۔ تو بہت ہی خوبصورت یہ حدیث جو پوری طریقے سے صلح کے امن معاہدے پر جو قطر پیس ایگریمنٹ کی صورت میں ہمارے سامنے آیا ہے، اس پر پوری اترتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ پھر جبیر نے کہا چلیں حضرت ذی مخبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں چلتے ہیں، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے۔ ہم ان کے پاس پہنچے تو جبیر نے ان سے ہدنہ مصالحت کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، تم لوگ رومیوں سے ایک پرامن مصالحت کرو گے، پھر ان کے ساتھ مل کر اپنے پیچھے ایک دشمن سے جنگ کرو گے اور ان پر غالب رہو گے، غنیمت پاؤ گے اور صحیح سلامت رہو گے، پھر وہاں سے واپس لوٹو گے اور ایک میدان میں اترو گے جس میں ٹیلے بھی ہوں گے، تو عیسائیوں میں سے ایک آدمی صلیب بلند کرے گا اور کہے گا صلیب غالب آ گئی، تو مسلمانوں میں سے ایک آدمی کو غصہ آئے گا اور وہ اسے قتل کر ڈالے گا۔ اس موقع پر رومی دھوکہ کریں گے اور جنگ کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ اب صورتحال ہمارے سامنے کچھ ایسی محسوس ہو رہی ہے کہ یہ معاہدہ تو ہو گیا ہے، لیکن ایک کوئی نہ کوئی شخص صلیب بلند کر سکتا ہے اور یہ کہہ سکتا ہے کہ فتح حاصل ہوئی۔ اسی دوران محسوس یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بڑی جنگ کسی دوسری قوت کے خلاف لڑی جا سکتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ رومی یعنی یہ عیسائی یا امریکہ کی قیادت میں یا روس کی قیادت میں متحد ہوئے یہ لوگ دھوکہ کریں گے اور پھر جمع ہو جائیں گے۔ یہاں آپ کو ایک بات ہم بتاتے چلیں کہ دیگر احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے امن معاہدے کی جو مدت بتائی ہے وہ قریباً 9 مہینے بتائی ہے، لیکن یہاں یہ بات یاد رہے کہ علم العادات کے حوالے سے قرآن مجید میں اور احادیث میں جو بھی علم بیان ہوا ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کی ہیں وہ ہم اپنے جو عیسوی کیلنڈر ہے یا اپنے ٹائم کے مطابق نہیں کہہ سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کو ہی یہ پتہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی یہ بہتر جانتے ہیں کہ ان 9 مہینوں سے کیا مراد ہو سکتی ہے۔ کوائٹ پاسبل یہ بھی ہو کہ اس سے مراد 9 سال ہوں، اور اس سے کوائٹ مراد یہ ہو کہ یہ 9 مہینے ہی ہوں جو ہمارے عام طور پر معروف ہیں کہ 9 مہینے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب، اللہ تعالیٰ بہتر طور پر جانتے ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مزید کیا لکھا ہے اور کوشش کرتے ہیں اس کو ٹریس کریں۔ یہاں پر ٹیلوں کی ایک زمین کے متعلق بات کی گئی، اس سے کوائٹ پاسبل یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اس سے مراد افغانستان کا علاقہ لیا ہے۔ افغانستان کے ٹرین کے متعلق آپ کو بتاتے چلیں کہ افغانستان کا زیادہ تر علاقہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں پر مشتمل نظر آتا ہے، جہاں طالبان نے اپنی پوری قوت کو استعمال کر کے امریکیوں کو شکست دی۔ یہ لوگ آپس میں آہستہ آہستہ ان علاقوں میں چھپ جاتے تھے اور پھر امریکیوں پر حملے کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ 20 سال کی جنگ کے دوران امریکیوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ یہاں آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت امریکی فوجی جو افغانستان اور عراق کی جنگوں سے لوٹے ہیں ان میں ایک شدید اضطراب پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج یا کل میں بڑے پیمانے پر پروٹیسٹ متوقع ہیں، جو اس دفعہ بالکل بھی پرامن نہیں ہوں گے، بلکہ امریکہ میں لگ یہ رہا ہے کہ اس وقت جو ہے بڑے پیمانے پر جھگڑے ہونے کے چانسز ہیں اور خانہ جنگی کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ خبریں بھی اڑ رہی ہیں ساتھ ساتھ کہ اب امریکی صدر مارشل لاء لگا سکتے ہیں۔ ان ہنگاموں کے بعد دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ ہفتہ کیسے جائے گا۔ دنیا کی تاریخ پر یہ ہفتہ انتہائی شدید اثرات مرتب کرے گا، اور ہم پھر دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ کہ امریکی اپنے اس روس کے ساتھ مل کر اس بازنطینی سلطنت کا احیا کر سکتے ہیں جو کہ ایک زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قائم تھی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو رومی کہا ہے، اور روم سے مراد یہی ہے جس کو ہم نے اپنی دیگر ویڈیوز میں بھی ثابت کرنے کی کوشش کری ہے۔ واللہ عالم بالصواب، اللہ تعالیٰ بہتر طور پر جانتے ہیں۔ ہم یہاں صرف ایک تجزیہ پیش کر سکتے ہیں، کل غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ آئیے ایک حدیث پڑھتے ہیں اور پھر اس ویڈیو کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی
پہلے جو 6 بڑی نشانیاں کہیں اس میں رومیوں کے ساتھ یہ امن معاہدہ بھی شامل تھا۔ آئیے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت چمڑے کے خیمے میں تشریف رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے تو 6 چیزوں کو گن لو۔ اول میری موت، دوسرے بیت المقدس کا فتح ہونا، تیسرے وباء عام جو تم میں بکریوں کی بیماری کی طرح پھیلے گی۔ یہاں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس سے مراد کورونا وائرس ہو سکتا ہے۔ چوتھے مال کی زیادتی، اس قدر کہ اگر ایک آدمی کو 100 دینار دیے جائیں گے تو وہ ان کو حقیر اور ذلیل جانے گا اور اس پر ناراض ہوگا۔ پانچویں فتنہ کا ظہور جس سے عرب کا کوئی گھر نہ بچے گا۔ چھٹے صلح جو تمہارے اور رومیوں کے درمیان ہوگی۔ یہاں پر بھی اگر آپ غور کریں تو یہاں پر بھی ہدنتوں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی ایک ایسا معاہدہ، ایک ایسی مصالحت جو ایک بڑے پیمانے پر ہونے والی جنگ کے بعد کہی جاتی ہے، جس کو ہم عمومی طور پر جو انگلش میں اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ آرمسٹس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے ہم سیز فائر کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اردو میں اس کو جنگ بندی کہا جاتا ہے۔ تو ایک بڑی جنگ کے بعد رومیوں سے آپ کی مصالحت ہوگی۔ یہاں ہم اسی بنیاد پر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد یہ طالبان امن معاہدہ ہو سکتا ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا۔ پھر رومی عہد شکنی کریں گے اور تمہارے مقابلے پر 80 نشانوں کے ماتحت آئیں گے، جن میں سے ہر نشان کے ماتحت 12,000 آدمی ہوں گے، یعنی قریباً 1 ملین کا یہ لشکر ہوگا۔ 80 نشان ہو سکتے ہیں۔ پوائنٹ پاسبل یہ ہے کہ امریکہ کی بہت ساری ریاستیں اب اس یونین سے علیحدہ ہو کر اپنے ملک بنا لیں اور پھر وہ قریباً روس کے ساتھ مل کر اور یورپ کے فار رائٹ گروپس کے ساتھ مل کر 80 جھنڈوں کے ماتحت آئیں، جس میں تقریباً 10 لاکھ کے قریب کا لشکر ہو، اور مسلمانوں سے دوسری حدیث میں جو ہمیں ملتی ہے کہ شام پر مقام پر ایک بڑا جنگ ہوگی، جس میں پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں مسلمان متحد ہوں گے اور ان عیسائیوں کا سب سے پہلے مقابلہ کیا جائے گا۔ ان سے بڑی لڑائیاں ہوں گی، اور پھر محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد فتح قسطنطنیہ کا واقعہ پیش آئے گا، اور پھر دجال کی قوتیں، جو اس وقت محسوس یہ ہو رہا ہے کہ امریکہ میں جو 2 گروپس بن چکے ہیں، ایک وہ دجالی قوتیں ہیں جو ساتھ ساتھ امریکہ کو دجال کے راستے پر لے جانا چاہتی ہیں، اور دوسری وہ قوتیں ہیں جو کہ جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈیفینیشن دی ہے ہمیں کہ یہ لوگ رومی ہو سکتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو کٹر عیسائی سمجھے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو لوگ امریکہ میں جد و جہد آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے وہ انتہائی قدامت پرست، بنیاد پرست عیسائی ہیں، فنڈامنٹل کرسچنز ہیں، جن کو آپ وائٹ کرسچنز بھی کہہ سکتے ہیں، جو اپنا روحانی پیشوا صدر ولادیمیر پیوٹن کو مانتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو ٹرمپ کی بھی حمایت حاصل ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ مستقبل کے واقعات ہمیں کس طرف لے کر جائیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں مسلمانوں کو وہ قوت دے گا، وہ عقل دے گا، وہ بصیرت دے گا، جس سے وہ مستقبل میں آنے والے ان چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کی صلاحیت حاصل کر سکیں گے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم اور اللہ حافظ۔